बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं आपसे शेयर करता हूँ। 3-4 ख़बरें हैं, बड़ी बड़ी और अच्छी ख़बरें। नंबर 1 आपको एक डिटेल बताऊँगा कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब जो कि DGISI थे, आजकल कोर कमांडर पेशावर हैं, बहुत मुतहर्रिक हो गए हैं और ज़बरदस्त तरीक़े से मुतहर्रिक हुए हैं। उनका भी आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करता हूँ। दूसरा ये है कि ऑडियो वीडियो स्कैंडल ये शुरू किया था शरीफ फैमिली ने, मरीम सफदर साहबा ने, मुस्लिम लीग नवाज़ की क़यादत ने ये सिलसिला शुरू किया था और अब ये फैलता जा रहा है। और ये सिलसिला ऑडियो वीडियो स्कैंडल वैसे एक देखा जाए तो ये मुस्लिम लीग नवाज़ की जो क़यादत है, लीडरशिप है, उसके साथ बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। और जस्टिस मलिक क़य्यूम, शहबाज शरीफ साहब, सेनेटर सैफुर रहमान साहब, एक्स, इन सब से वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद से ये सिलसिला चल निकला है। और अब उसी तरीके से अब मज़ीद, क्योंकि उस वक्त तो सिर्फ़ एक लैंडलाइन PTCL टेलीफोन होता था और अब तो माशाल्लाह से इतनी तरक्की कर रही है, जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है, आजकल तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आम हो गई हैं। मरीम सफदर साहिबा की एक और वीडियो मंजर आम पे आ गई है और हमारी इत्तला के मुताबिक ये वीडियोस का एक बहुत बड़ा ख़जाना है, बहुत बड़ा स्टोर है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें आएंगी। और कोशिश यही करनी चाहिए बहैसियत कौम और बहैसियत अच्छा मुआशरा, बहैसियत अच्छा कल्चर, कोशिश ये करनी चाहिए इस तरह की चीज़ों को अवॉइड किया जाए। ये निजी जो मसरूफियात हैं, निजी ज़िंदगी है, उससे मुताल्लिक़ कोई चीज़ भी ना आए। जो अल्लाह ताला और बंदे के दरमियान है वो अल्लाह ताला और बंदे के दरमियान ही रहनी चाहिए, ता वक्ते के कोई मुतासरा फ़रीक मंजर आम पे आ जाए। और उस पर ये चीज़ एक बात ज़हन में रखिएगा। तो ये सिलसिला शुरू किया था, उस वक्त भी मुतनब्बिह किया था कुछ लोगों ने कि ये काम ना करें। जो समझदार लोग हैं वो यही कहते हैं कि इन कामों में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन जब से ये पनामा का मामला हुआ है, पनामा में सज़ाएं हो गई और सज़ाएं होने के बाद से ये दोबारा इस ऑडियो वीडियो स्कैंडल ने सर उठाया। मरहूम अरशद मलिक साहब की साथ नशिस्तें की गई, बाकायदा तौर पे रिकॉर्डिंग की गई और खुफिया तरीके से भी, एलानिया तरीके से भी, सऊदी अरब में भी, जाती उम्रा में भी, मारगला रोड पे भी, इस तरह मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उनकी रिकॉर्डिंग की गई। और रिकॉर्डिंग करने के बाद वो एक सारे का सारा जो रिकॉर्डिंग्स का रिकॉर्ड है वो सारा बरतानिया पहुंच गया, लंदन में। और उसके बाद फिर अगली जो उसके बाद फिर थोड़ा सा Skoon.com हुआ, लेकिन उसके बाद फिर जब अपीलें आईं तो फिर ये सिलसिला चल निकला है। तो उस वक्त भी मना किया गया था, समझाया गया था कि ये काम को इतना अच्छा नहीं है, ऑडियोज़ वीडियोज़। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जब ज़ाहिर है एक सर्वाइवल की जंग चल रही है और जंग बड़ी है जी डू और डाई की, कि बस हमने हर हाल में निकलना है मुकद्दमात से और दोबारा वापस अपनी जो सियासी जागीर है वो संभालनी है। तो ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये बहुत बड़ा ख़जाना है जी। आजकल कुछ नहीं छुप नहीं सकते, कोई चीज़ नहीं छुपा सकते और आपका एक एक लम्हा जो है वो दुनिया की नज़र में होता है। आप ये देखिए कि जब ये कारगिल का मामला हुआ था और उस वक्त जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब, आर्मी चीफ़, उनकी चाइना में रिकॉर्डिंग हो गई थी। चाइना में वो गए और वहाँ से वो पाकिस्तान में बात कर रहे थे, उनकी वो कॉल जो है वो हैक हो गई और उसके बाद फिर एक तमाशा बना। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप बाहर भी जाते हैं, ख़ास तौर पे जो पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन्स हैं, जिनको पेप कहा जाता है, और वो तो उनके तो एक एक कदम कदम पे उन पे नज़र है, एक एक लम्हे पे नज़र है, एक एक एक्टिविटी पे नज़र है। और ये नहीं समझना चाहिए पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन्स को कि उनको कोई देख नहीं रहा। वो जितना मर्ज़ी 7 पर्दों में भी छुप छुपा के भी कहीं चले जाएं और कोई एक्टिविटी करें, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी, कोई अदरवाइज़ करें, तो पकड़ा जाता है। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ।
اور اس میں صرف پولیٹیشنز نہیں ہوتے، اس میں سارے جو مین ایلیٹ کہہ لیں آپ، پولیٹیکل ایلیٹ ہے، ادروائز جتنے بھی ایلیٹس ہیں، زوما میں جو لوگ آتے ہیں، جو نون لوگ ہیں اور جو میٹر کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے اس رڈار میں رہتے ہیں۔ اور اس کی وجہ بہت ساری وجوہات ہیں، اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے اور ایسا ہوتا رہے گا۔ اب یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اور خاص طور پہ یہ خبریں آتی رہتی ہیں، اور ٹیلی فون ٹیپ ہونا تو کوئی اب چیز ہی نہیں رہی، یہ تو کوئی اب ایشو ہی نہیں رہا ٹیلی فون ٹیپ ہونا۔ اور ٹیلی فون ٹیپ کرنا جو ہے، یہ تو اب جو نئے فون آ رہے ہیں، اسمارٹ فون آ رہے ہیں، اس میں خود یہ آپشن جو ٹیلی فون ہولڈر ہے اس کو، سیل ہولڈر ہے اس کے اپنے پاس ہوتی ہے کہ وہ چاہے تو کال ریکارڈ خود ہی کر لے۔ اس میں کسی انٹیلیجنس ادارے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اس کے پاس مشینری ہوگی تو وہی کرے گا، نہیں، آپ کر سکتے ہیں۔ اور اس ہال میں آپ 20 بندے اگر بیٹھے بات کر رہے ہیں تو کوئی چاہے خاموشی سے ریکارڈ کرنا تو وہ کر سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اب مریم صفدر صاحبہ کی ایک اور پہلے ایک آئی، اس کے بعد پہلے آئی جی ثاقب نثار صاحب کی مبینہ جعلی ویڈیو آڈیو، اس کے بعد مقابلے میں مریم صفدر صاحبہ کی آ گئی، جس میں وہ مختلف ٹیلی ویژن چینلز کے اشتہارات بند کرنے کے بارے میں کہہ رہی ہیں، اور سما کے بارے میں، ندیم ملک صاحب کے بارے میں خاص طور پہ، اور 92 ARY 24 یہ 4 ٹیلی ویژن چینلز کے بارے میں بول رہی تھیں۔ اس کے بعد خاموشی ہو گئی۔ اس کے بعد پھر کیپٹن صفدر صاحب آ گئے۔ کیپٹن صفدر صاحب نے کہا کہ ان کے پاس بھی بہت کچھ ہے، کوئی سوئمنگ پول ہے تو کوئی کہیں گرا ہوا ہے تو کہیں گرا ہوا ہے۔ انہوں نے زومانی انداز میں بڑے بٹوین دا لائن جو ہے وہ ساری بات کنوے کر دی کہ ہمارے پاس ابھی بہت خزانہ ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک اور مریم صفدر صاحبہ کی آڈیو آ گئی، ایک اور، جس میں وہ باقاعدہ طور پہ بتا رہی ہیں کہ کس طریقے سے وہ میڈیا ہاؤس کے اونرز کے ساتھ رابطہ کر رہی تھیں، اور رابطہ کر کے انہوں نے اپنے بتایا کہ معاملہ ہینڈل نہیں ہو رہا تھا، اور دوسری پارٹی 100% عمران خان، اس وقت کے اپوزیشن عمران خان۔ تو یہ ساری چیزیں اب ایک اور ویڈیو آ چکی ہے۔ ابھی میں یہ کہوں کہ اب یہ سلسلہ چل نکلا ہے، اور اب آڈیو ویڈیو پہ اگر انحصار ہے، عدالتی نظام پہ انحصار نہیں ہے، آڈیو ویڈیو پہ انحصار ہے، اپنی کارکردگی پہ انحصار نہیں ہے، آڈیو ویڈیو پہ انحصار ہے۔ اگلی الیکشن کمپین میں بھی یہی ایک کلچر چلے گا، اور اسی طرح کا یہ چلے گا جناب کلچر، اور یہ ساری چیزیں اگلی الیکشن کمپین جو چلائے گی، الیکشن ہوں گے، اس میں بھی پولیٹیکل پارٹیز کا، خاص طور پہ مسلم لیگ نواز، اس کا پورا انحصار ہوگا۔ آڈیو ویڈیو کیسٹس وہ جلد سے جلوسوں میں بھی سنوائیں گے، لیکن اس سے پہلے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہو چکی ہوں گی۔ ایک تو یہ ہو گیا، اس کے بعد جو پہلا سکینڈل آیا تھا ثاقب نثار صاحب کی مبینہ طور پہ جعلی ویڈیو جو ٹکڑے جوڑ کے بنائی گئی تھی، اس کے بارے میں معاملہ پہنچ گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ۔ ایک تو توہین عدالت کا معاملہ تو چل ہی رہا ہے، لیکن اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ معاملہ پہنچ گیا، اور یہ درخواست دائر کی سندھ ہائی کورٹ بار کے صدر صلاح الدین احمد اور جوڈیشل کمیشن کے ممبر نے یہ پیٹیشن فائل کر دی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور انہوں نے کہا کہ اس پہ جوڈیشل تحقیقات ہونی چاہیے، تحقیقاتی کمیشن بننا چاہیے، اور یہ عدالت کو بدنام کرنے کے لیے ہے۔ اس پہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے اس کی ہیئرنگ کی، اور اطہر من اللہ صاحب نے جو ریمارکس دیے ہیں اس سے کچھ اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے، اور یہ معاملہ جا رہا ہے جی کہ اس کو انہرڈ نہیں چھوڑا جائے گا، اس پہ توجہ ان نوٹس نہیں ہوگا۔ اس پہ انہوں نے نوٹس ایشو کر دیا وفاق کو، اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹس ایشو کر دیا وفاق کو، اٹارنی جنرل کو، کہ وہ آئیں اور اس کے بارے میں اپنا جواب دیں۔ لیکن جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے جو باتیں کی ہیں، جو ریمارکس پاس کی ہیں، آبزرویشنز دی ہیں، اس میں تو دونوں طرح کی ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ جن سے متعلق ہے وہ نہیں آئے، اور یعنی کہ ثاقب نثار صاحب یا پھر دوسرا فریق، وہ ان میں سے کوئی بھی نہیں آیا، تو سندھ ہائی کورٹ بار کے صدر آئے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم جوڈیشل ایکٹیویزم بھی نہیں چاہتے، اور ایسا کوئی کام بھی نہیں کرنا چاہتے کہ جس سے
یہ فلڈ گیٹ کھل جائے، یعنی کہ ایک تانتا بن جائے اس طرح کا کہ ہر تیسرے دن کوئی ریکارڈ کرے اور آ جائے جس پہ عدالت کمیشن بنائے، تحقیقاتی کمیشن بنائے۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ اس بارے میں بھی ہمیں محتاط رہنا ہے اور اس پہ جوڈیشل ایکٹیویزم میں بھی نہیں جانا، جیسا کہ ماضی میں افتخار چوہدری صاحب کے زمانے میں ہوتا تھا، اور عدالت نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس سے لوگوں کا ایک تانتا ہی نہ بن جائے، باقی سارے کام چھوڑ کے عدالت کو صرف یہی کام نہ کرنا پڑے۔ پھر اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ چیف جسٹس آف پاکستان کی آڈیو ٹیپس جو ریکارڈ کرنے کی صلاحیت ہے یہ کس کے پاس ہے، پھر یہ ریکارڈ کس نے کی اور اوریجنلی کس کے پاس ہے یہ سارا ریکارڈ۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں دیکھنا ہوں گی، اور اگر یہ ساری کی ساری چیز سچ ثابت ہوتی ہے تو اس لیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنا جو ہے ابھی تک مائنڈ اوپن رکھا ہوا ہے اور اس میں نوٹس ایشو کر دی ہیں کہ ذرا اٹارنی جنرل کو بھی سن لیا جائے، فیڈریشن کیا کہتی ہے کہ وہ کمیشن بنانا چاہتی ہے نہیں بنانا چاہتی۔ پھر اسی طریقے سے ایک اور وزیر اعظم عمران خان بھی اس معاملے میں سامنے آئے ہیں اور انہوں نے ایک تقریب سے خطاب کیا، اور تقریب سے خطاب کرتے ہوئے خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ ججز کے سیمینار میں چیف گیسٹ اسے بلایا گیا جسے سپریم کورٹ نے سزا دی تھی، یعنی نواز شریف صاحب، اور وہ دے رہے تھے، اشارہ کر رہے تھے عاصمہ جہانگیر والے پروگرام کا، جس میں چیف جسٹس آف پاکستان کو بلایا گیا، ان ججز کو بلایا گیا جو اس بینچ کا حصہ تھے جنہوں نے نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا، یعنی کہ چیف جسٹس گلزار احمد چیف جسٹس آف پاکستان، اور دوسری جانب باقی آنریبل ججز بھی تھے، اور اس میں جو چیف گیسٹ تھے وہ نواز شریف صاحب تھے جو سزا یافتہ تھے اور مفروض تھے، تو اس طرف اشارہ کر رہے تھے۔ اب آتے ہیں جی ایک اور اہم بات، اور وہ ہے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب، کور کمانڈر پشاور، انہوں نے اپنی ذمہ داریاں سنبھالی ہیں اور زبردست طریقے سے جی متحرک ہو چکے ہیں، اور کل وہ پہلی دفعہ انہوں نے ایکٹیویٹی کی، اور اس میں اب فیلڈ میں وہ نظر آتے ہیں، اور کیونکہ پشاور کی جو کور ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور افغانستان کا معاملہ ہے، اور افغانستان ہے، پھر کالعدم تحریک طالبان کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں، اور پاک افغان بارڈر پہ آپ کو معلوم ہے، پھر اس میں آپ کا جو سابقہ فاٹا کا علاقہ ہے وہ ضم کیا ہوا ہے، وہاں پہ ڈیولپمنٹس کے کام ہونے ہیں بہت سارے۔ تو لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید فرسٹ ٹائم دورہ وزیرستان پہنچے ایز کور کمانڈر، اور ان کا بھرپور استقبال کیا گیا، اور دو طرفہ تجارت کا معاملہ ہے، اور افغانستان سے جو متاثرین کی واپسی ہے اس پہ بات ہوئی۔ گرینڈ جرگہ تھا یہ، تو گرینڈ جرگہ کے ساتھ مشران کے ساتھ ان کی نشست ہوئی اور ان کو بریف کیا گیا، اور اس پہ وہاں کے جو مسائل ہیں اس کے بارے میں بتایا گیا۔ تو لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے بھی اس موقع پہ یقین دلایا کہ گورنمنٹ آف پاکستان ان کے ساتھ ہے اور تمام ایشوز پہ توجہ دے گی اور اس پہ کام کیا جائے گا، اور خاص طور پہ پاک افغان بارڈر آئندہ بھی کچھ عرصہ تک، اور صوبہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان، پاک ایران بارڈر، پاک افغان بارڈر یہ کافی امپورٹنٹ ہے آنے والے سالوں میں بھی، اس لیے یہ ساری چیزیں وہاں پہ ایکٹیویٹی نظر آئی۔ اس کے بعد گورنر خیبر پختونخوا ان کے ساتھ ملاقات ہوئی شاہ فرمان سے، کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ فیض حمید کی، تو اس طریقے سے وہ انہوں نے اپنی نئی ذمہ داریاں سنبھالی ہیں اور متحرک ہیں اور کام پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو یہی بتانا تھا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔